बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं UMT TV का स्पेशल रमज़ान प्रोग्राम बाहर आ गई और मैं हूं आपकी मेज़बान नीलमा अहमद। आज हम बात करेंगे अपनी गुज़िश्ता टॉपिक के बारे में, इल्म रोशनी है। हमारे साथ हमारी मेहमान डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आगे बढ़ते हुए हम आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि इल्म के कौन कौन से ज़राए हैं, इल्म कैसे हासिल किया जा सकता है? माशाल्लाह आप लोग सब जानते ही हैं। जैसे मुझे लग रहा था थोड़ा सा शायद ये बात हम कर चुके हैं, लेकिन मज़ीद इसको आगे बढ़ा देते कि इल्म एक तो जैसे शुरू में हमने बात की थी वही है ना, ठीक है, वही इलाही है। फिर इल्म बज़रिए कलम है, जैसे अभी हमने सूरह इसको भी देखा ना, पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी कलम, वो भी है कि अल्लाह ताला ने कलम को ईजाद किया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को ही किस लिए, सूरत भी वही उतारी जैसे कि नुज़ूल वही के लिहाज से, कि ताकि वो हम इल्म को हासिल कर सकें। फिर इल्म बज़रिए तदब्बुर, अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं कुरान में कि अफ़ला यतदब्बरून अफ़ला याक़िलून अफ़ला यतफ़क्करून, सवालिया निशान कर कर, क्वेश्चन मार्क करके अल्लाह ताला चौंकाने के अंदाज में, से टीचर नहीं होता अचानक किसी स्टूडेंट से कुछ पूछ लेते हैं, देख रहे होते हैं ना वो गॉसिप कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, हाँ भाई आप बताइएगा। अब स्टूडेंट की हालत ख़राब, क्योंकि या तो वो कोई गेम खेल रहे हैं फ़ोन में, या चैटिंग कर रहे हैं, या फिर उनका कोई कंसंट्रेशन ही नहीं था। तो सवाल हमेशा चौंकाने के लिए होते हैं, सवाल हमेशा समझाने के लिए होते हैं, सवाल हमेशा उठाने के लिए होते हैं, और सवालिया अंदाज इसीलिए होते हैं, हमेशा नहीं, अगर कोई नेगेटिव है वो थी, लेकिन पॉजिटिविटी के लिहाज से बात कर रही हूँ। तो तदब्बुर करना, ये सोचना कि जो है मेरा इंसानी वजूद है, तो ये मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी मारुफ़ुल कुरान में लिखते हैं ये इल्मुल अबदान है। इसीलिए कभी कहा जाता है कि जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो अल्लाह से करीब होना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, अपने अपने नसीब की भी बात है। उसके बाद निज़ाम कायनात, ये भी उन्होंने ही लिखा है मुफ्ती शफ़ी साहब ने, कि ये इल्मुल आफाक, आप देखिए समंदर से मैंने इतनी मोहब्बत का इजहार किया, पहाड़ हो गए, आसमान हो गए, ज़मीन हो गई, ज्योग्राफी, अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है या कोई एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहा है और या कोई मेडिकल साइंस पढ़ रहा है, हर जगह अल्लाह ताला है, क्योंकि अल्लाह ताला का कि हम तो मखलूक है, हम अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह खालिक है, तो हर जगह अल्लाह जो है वो नज़र आता है। तो ये ज़राए तो देखें तदब्बुर के लिहाज से भी हो गए, वही के ज़रिए से हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ज़राए हमें पता है, यूनिवर्सिटी में हम बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में, लेकिन किस इंटेंशन से आप डिग्री ले रहे हैं, व्हाट आर योर मोटिव्स, व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ, दैट्स द मेन पॉइंट, राइट। इफ़ यू वांट टू जस्ट चिल और हैव अ नाइस टाइम, और बस चलो डिग्री मिल गई, फिर जो देखा जाएगा क्या करना है। उस्ताद, शागिर्द, लाइब्रेरीज़, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़, पॉजिटिव इस्तेमाल, हम सब जानते हैं, प्रिंट मीडिया, ज़ाती मुताला बहुत अहम है। ज़ाती मुताला, पर्सनल स्टडी, अगर कंसंट्रेशन होगी तो इंसान खुद शौक़ से पढ़ेगा ना, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी को होगा। आप लोगों ने सुनी होंगी वो मिसालें, कुछ लोग सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े होते हैं, कुछ लोग प्राइवेट छोटे स्कूल्स में पढ़े होते हैं, वो खुद से उनके अंदर इतनी पहचान होती है अपनी आज़ाद की कि वो इतने ऊपर चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमें मिलती है ना, लोगों के मीडिया में भी हमें नज़र आती हैं। तो यही बात है कि इंसान जो है इन ज़राए को हासिल करे और अपनी सोच को मुस्बत रखे, और अगर तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है ना हमारे लिए, ये सारे ज़राए जो है ना हमारे लिए मुफीद साबित हो सकते हैं, और हमें एक मुफीद फ़र्द बना सकते हैं, और जब बहुत सारे फ़र्द अच्छे होंगे तो एक माशरा अच्छा तश्कील पाएगा। मैडम, आपकी नज़र में दुनियावी
اور دینی علوم میں کیا فرق ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کیجیے. یہ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا, بہت ہی اچھا. اور یہ الحمدللہ جب ہم نے اپنے استادوں سے اور نوجوانی میں, اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں لوگوں نے یہ بات سمجھائی, ہمیں خود اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا. دیکھیں نا, ہم لوگوں نے کیا 2 خانے بنائے ہوئے زندگی کے نا, زندگی کو کمپارٹمنٹس میں کیا ہوا نا, ایک دین کا ایک دنیا کا. تو سنڈے کو چرچ تو کرسچنس بھی چلے جاتے ہیں نا, بٹ دین کیا ہے ہمارا؟ اسلام. اسلام جیسے میں نے کہا ایک لباس ہے نا, اندر اگر اللہ آ گیا تو آپ کا باطن چینج ہو گیا, تو آپ کا ظاہر بھی چینج ہو گیا نا, تو آپ کا آؤٹ لک بھی چینج ہو گیا, آپ کی نظر بھی چینج ہو گئی, آپ نے اللہ کو پہچان لیا. تو اصل میں سمجھتی ہوں کوئی میڈیا پرسن بھی عالم ہے. دیکھیں یہ میری سوچ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ میڈیکل سائنس کا کوئی گریجویٹ ہے یا ماسٹرز ہے یا پی ایچ ڈی جو کچھ بھی, وہ بھی عالم ہے. کوئی ایسٹرونامر بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی جو مدرسے کا کوئی ہے جس نے فقہ حدیث قرآن, وہ بھی عالم ہے. وہ تو عالم دین, باقاعدہ اس کو ٹرم دیا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے چاہے کوئی ڈگری حاصل کی ہے, آرٹس, اکنامکس, civil aviation, philosophy, psychology, technical engineering, civil engineering, any sorts of, actuary, any department, any area of your interest. But اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے خلق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے, میں نے اپنا پرپس آف لائف پا لیا العلم کے ذریعے سے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دنیاوی علم بھی آپ کے لیے دینوی علم بن جائے گا. جتنی پڑھائی آپ کر رہے ہیں نا, جتنی محنت کر رہے ہیں اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کا کورس صحیح ہے نا کہ میں نے اس کے بعد یہ کورس کرنا ہے. ایک ڈاکٹر ہے, اس نے سوچنا ہے میں نے اتنا جو ہے نا ہیومینٹی کے لیے کام کرنا ہے, انوالنٹری, میں نے یہ ہاسپٹل بنا دینا ہے, میں اتنا کر سکتا ہوں. ڈاکٹر کی مثال عام طور پہ لوگ دے دیتے ہیں, لیکن there are thousands of areas which you can say. تو the thing is کہ اس کے اندر ہمارے لیے یہ ہے کہ, دوبارہ ریپیٹ کروں گی اپنی بات کو جو آپ نے پوچھا ہے, کہ تمام علوم بذات خود دینی یا دنیاوی نہیں ہوتے. دراصل جس مقصد کو سامنے رکھ کر انہیں حاصل کیا جائے وہ انہیں دینی یا دنیاوی بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی نا سورہ بقرہ میں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار, ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کیجیے اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا کیجیے, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. تو ایک آخری, اگر آپ کی اجازت سے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فی الدنیا حسنہ سے مراد علم اور عبادت ہے, اور فی الآخرہ حسنہ سے مراد جنت ہے. یہ ان کا ویو پوائنٹ ہے. تو دیکھیں کتنی کلیئرٹی ہے نا, کلیئرٹی آف تھاٹس ہیں, اور جتنی کلیئرٹی ہوتی جائے گی ہمارا پرسپیکٹیو بھی چینج ہو جاتا ہے نا ٹورڈز لائف. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ہمارا نام لکھے. اسلام کی نظر میں علم کی کیا فضیلت ہے؟ بالکل, بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ اسلام کی نظر میں علم کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے. اور اگر ہم علم کی فضیلت اس نظریے سے, اسلام کے نظریے سے سمجھ لیں, تو میرے خیال میں آج دنیا میں جو اسلامکلی یا اسلام یا مسلمز کے لیے جو ایک کچھ چیزوں کو پکڑ کر ایکسپلائٹیشن آ رہی ہے, میں کسی ملک یا کسی خاص خطے کا نام نہیں لینا چاہوں گی, الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت دنیا کی کیفیت اور پاسٹ ایئرز میں بھی. تو اسلام کی نظر میں تو اس کی فضیلت علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ ہے, اور میرے الفاظ کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اگر کوئی دلیل قرآن یا حدیث یا کسی علماء کے حوالے سے یا امام کے حوالے سے دے سکوں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا, یا کہیں برابر ہو سکتا ہے
اندھیرا اور اجالا، آخر میں سوالیہ نشان ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر خود ہی جواب جو ہے نا اس بات کا دے رہے ہیں۔ ایک آیت اور کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی حاصل کر سکتے ہیں جو عقل والے ہوں۔ تو دیکھیے قرآن کریم کی صرف 2 آیاتیں ہم نے پڑھی ہیں یہاں پر مل کر، اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ عالم اور جاہل کا فرق کیا ہے۔ تو آپ کی اجازت سے احادیث صحیحہ کے ذریعے سے 2 یا 3 مختصرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ بحوالہ ہے الرسول المعلم کتاب۔ علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ مشکات شریف سے میں نے لی ہے۔ اور فضیلت کے لحاظ سے جو ہمارا روا جو ہے نا، وہ میں کیا کہوں گی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم والوں کو دوسروں کے مقابلے میں ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے میری فضیلت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ یقیناً اللہ عز و اجل، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے، حتیٰ کہ چوٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں سمندر میں لوگوں کے معلم کے لیے بھلائی کی دعا کرتی ہیں۔ ریاض الصالحین سے حدیث۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک سوال اور جاتے جاتے کہ علم کی کنجی کیا ہے؟ جی، علم کی کنجی، علم کی چابی۔ بچپن میں ہم جب چھوٹی چھوٹی سٹوریز پڑھتے تھے تو کہتے تھے جنت کی چابی نماز ہے۔ چلیں یہ تو ایک لائٹر نوٹ بات ہوگی، لیکن علم کی کنجی دراصل اس کی پیاس یا طلب ہے۔ اگر کسی چیز کی طلب یا پیاس نہیں ہوگی تب تک آپ جو ہے وہ علم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر وہ چاہت ہونا ضروری ہے، یا اگر اس کو انگریزی میں کہیں تو the thirst to get knowledge is the key to acquire it۔ بہت خوبصورت بات۔ علم دینے سے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ علم دیکھیں، جو یہ ہے نا تعلیم اور تعلم اور طب، یہ 2 جو شعبے ہیں نا، یہ انبیاء کے ہیں، اور علم بھی انبیاء کی وراثت ہے جو کہ وہ ہمیں عطا کر گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہمارے اندر پیاس کتنی ہے، جو پچھلا سوال آپ نے کیا، اور طلب کتنی ہے۔ تو جس طرح سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ مال دینے سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، 700 گنا بھی بڑھ جاتا ہے، اور 700 سے بھی کئی گنا، وہ تو ہماری عقلیں اتنی چھوٹی سی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے بڑے آرام سے سمجھانے کے لیے ہمیں یہ بتاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا بڑھا دیں۔ تو جس طرح مال اللہ کے راستے میں، جس کو ہم انفاق فی سبیل اللہ کا ٹرم دیتے ہیں، بڑھتا ہے، اس طرح علم جو استاد ہوتا ہے جب وہ علم دیتا ہے تو وہ علم اس کا کئی گنا بڑھتا ہے۔ جب وہ علم کو کسی جگہ اٹھا کر رکھ دیتا ہے تو پھر اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اس علم کو بھی اور علم دینے والے کو بھی۔ اس لیے یہ ایک حرارت اپنے نفس میں، اپنی شخصیت میں، اپنے ذہن میں اور دل و دماغ میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم بانٹنے والے بنیں۔ جب آپ علم بانٹنے والے ہوں گے تو آپ کا اللہ کی طرف سے آپ کا علم کئی گنا بڑھ جائے گا۔ علم دیکھنے میں، دینے میں فیاضی برتیے، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اس میں کنجوسی نہ کیجیے، لوگوں کو سکھائیے، پڑھائیے، اور مسلسل اس سلسلے سے جڑے رہیے۔ آخری میں اپنی بات جو ہے، یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس میں میرے خیال میں کئی دن بات ہو سکتی ہے ان کی، لیکن اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے اس علم کے موضوع کو بلکہ فی الحال پاز کرتے ہوئے، ختم تو نہیں کر سکتے، میں یہی کہوں گی کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے،
نگاہ آئینہ ساز. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا, اور یہ ٹاپک واقعی کچھ ایسا ہے کہ جس کے اوپر جتنی بات کریں, جتنی گفتگو کریں وہ کم ہے, لیکن دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. اور اسی کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے اجازت چاہتی ہوں, اور ہم پھر ملاقات کریں گے اپنی نئی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.